बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं सैयद काशिफ अली। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क और एक इंतहाई अहम रीजनल प्लेयर ईरान के हवाले से, जहां पर ईरान के 8वें सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कल अपने ओहदे का हल्फ उठाया। तो हम ये देखेंगे कि नए सदर इब्राहिम रईसी कौन है और उनके बरसरे इक़्तिदार आने से रीजन पर क्या असरात मुरतब होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इसी तरह इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो किस तरफ बढ़ेगी, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ईरान और मगरब के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरफ किस सिमत में जाएंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इब्राहिम रईसी को अंदरूनी महाज पर कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा। इन तमाम नुकात पर बात होगी। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले कल ईरान की पार्लियामेंट में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी की बात करते हैं। सैयद इब्राहिम रईसी ने कल ईरान के 8वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस तकरीब में 73 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन और मसीहों के रूहानी पेशवा के नुमाइंदा भी शरीक हुए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बैन अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए, और साथ ही साथ हिज़्बुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम, हमास के इस्माइल हानिया और हौसियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो ईरान के हलीफ अस्करी गिरोह हैं, जो मुकामती तंजीमें जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उनके नुमाइंदे भी इस तकरीब में शरीक हुए। इस तकरीब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह ने खिताब किया। अदलिया के सरबराह ने सदर इब्राहिम रईसी से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद सदर इब्राहिम रईसी ने एक खिताब किया, और उन्होंने उनके खिताब में से चंद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज से ईरान एक नए दौर में दाखिल हो गया है, और ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। और उनका ये कहना था कि ईरान को दुनिया की कोई भी ताकत उसके तरक्की करने के हक़ से महरूम नहीं कर सकती। और उनका ये कहना था कि ईरान पर अमेरिका की जो ज़ालिमाना पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो अपने खिताब में बयान किया, और उनका ये कहना था कि मज़लूमीन जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में हों, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे मज़लूम यमन में हो, चाहे शाम में हो, चाहे लबनान में हो, जहाँ भी मज़लूम होंगे ईरान उनकी मदद और नुसरत जो है वो जारी रखेगा, और ईरान उनकी भरपूर इमदाद करता रहेगा। और इब्राहिम रईसी का ये भी कहना था कि ईरान की जो ताकत है वो रीजनल स्टेबिलिटी का या इलाकाई इस्तेहकाम का सबब है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इलाकाई मसाइल हैं उनको इलाके के जो ममालिक हैं, जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, उनको बैठ कर जो है वो हल करना चाहिए। तो ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो उन्होंने अपने ख़िताब में जिनका ज़िक्र किया। और आगे चलकर इन पर बात करेंगे कि इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आगे चलकर इब्राहिम रईसी की क्या पॉलिसीज़ होंगी, ये पॉइंट्स किस तरह ये चीज़ें डिपिक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले सैयद इब्राहिम रईसी कौन हैं, उनका थोड़ा सा पस मंज़र पर बात करते हैं। सदर इब्राहिम रईसी एक सख्त गिर आलिम दीन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। हुज़्ज़ा इल्मिया कुम से फ़ारिग़ तहसील हैं। 2004 से ईरान की अदलिया में डिप्टी चीफ जस्टिस, अटार्नी जनरल और चीफ जस्टिस के ओहदों पर फाइज रहे हैं। 80 और 90 की दहाई में तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। और 1988 में एक 4 रुकनी प्रोसिक्यूशन कमेटी कायम की गई थी ईरान में। सदर इब्राहिम रईसी उस कमेटी के भी रुकन रहे हैं, और इस कमेटी पर ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि इन्होंने जो ज़िद्द इनकलाब लोग थे उनको बहुत सख्त सज़ाएँ दी थी। और सदर इब्राहिम रईसी मगरब की तरफ से ये इस लगाए गए इस इल्ज़ाम के मिशन से जो है वो तरदीद करते आए हैं। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी 2006 से सूबे खुरासान जो है, जनूबी खुरासान ईरान का जो सूबा है, उससे ईरान के जो सुप्रीम लीडर को इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान है, वहाँ से, यानी जो जनूबी खुरासान सूबा है वहाँ से उसके रुकन भी मजलिस खबरगान के रुकन भी मुंतखब होते रहे हैं। सुप्रीम लीडर और ईरान की सिपाही पासदारान ने इनकलाब इस्लामी के इंतहाई करीब समझे जाते हैं सैयद इब्राहिम रईसी,
اور ان کو اگلے سپریم لیڈر کے لیے بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو سید ابراہیم رئیسی برسر اقتدار آئے ہیں ایران کے صدر کی حیثیت سے، جب وہ ایران کے صدر بنے تو امریکہ اور مغرب کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کس سمت میں آگے بڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابراہیم رئیسی ایک انقلابی ہیں اور ایران کے سپریم لیڈر اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو انقلابیوں میں جو ہے وہ مرگ بر امریکہ یا مرد آباد امریکہ کا جو نعرہ ہے، انقلابی سے انقلاب اسلامی ایران کا خاصا سمجھتے ہیں۔ یہ امریکہ دشمنی پر میرے خیال میں ایرانیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور روحانی حکومت کے برعکس امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر بنانا رئیسی حکومت کی ترجیح نہیں ہوگی۔ رئیسی حکومت خطے سے امریکہ کو نکال باہر کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کو مزید تیز کرے گی، اور اس مقصد کے لیے امریکہ پر اپنے حلیف عسکری گروہوں کے ذریعے جو ہے وہ رئیسی حکومت دباؤ بڑھائے گی، یعنی عراق کے اندر اور اسی طرح شام کے اندر، لبنان کے اندر، جہاں جہاں پر بھی ایران کے حلیف عسکری گروہ ہیں وہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے خلاف اور اس کے جو الائز ہیں، امریکہ کے جو الائز ہیں ان کے خلاف اپنے حملوں کو تیز کریں گے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں مزید کشیدگی آنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ رئیسی صاحب نے جو ہے وہ حلف کے بعد اپنے پہلے خطاب میں امریکہ سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایران پر جو ہے وہ ظالمانہ پابندیاں ختم کریں۔ انقلابی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے ابراہیم رئیسی صاحب کو، اور رئیسی حکومت جو ہے امریکہ سے روحانی حکومت کی نسبت زیادہ بااختیار اور زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کرے گی، اور امریکہ پر دباؤ بڑھا کر رئیسی حکومت جو ہے وہ یہ امکان ہے کہ یہ پابندیاں ختم کروانے کی بھی کوشش کرے گی، اور اس طرح معاشی ریلیف حاصل کر کے جو ایران کی معیشت ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے گی۔ روس اور چین کے حوالے سے دیکھتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی طرف جو روحانی حکومت کا جھکاؤ تھا، ماضی کی جو پچھلی حکومت تھی حسن روحانی کی، اس کا جو جھکاؤ تھا مغرب اور امریکہ کی طرف زیادہ تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے اور اس طریقے سے ریلیف حاصل کر کے ایران کی معیشت کو بہتر بنائے، جبکہ جو ابراہیم رئیسی حکومت ہے اس کا جو جھکاؤ ہوگا وہ روس اور چین کی طرف زیادہ ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے بجائے مشرق پر انحصار کرنا چاہتی ہے، اور وہ لک ایسٹ کی جو پالیسی ہے ایران کی، اور اسی پالیسی کے تحت ہی چین کے ساتھ جو ہے وہ $400 بلین سے زائد کی سیکیورٹی اور ٹریڈ ڈیل کی گئی تھی، اور وہ اسی سوچ کے تحت عمل میں لائی گئی تھی کہ جو ایران کا دار و مدار ہے وہ مغربی ممالک اور ان کے ساتھ ٹریڈ کے بجائے جو مشرقی ممالک ہیں، جو چین ہے، روس ہے اور خطے کے دیگر جو ممالک ہیں اس کے ساتھ ان پر انحصار کو زیادہ بڑھایا جائے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ تو اس لیے روحانی حکومت کے برعکس جو رئیسی حکومت ہے وہ چین اور روس کے ساتھ اپنی قربتوں کو جو ہے وہ مزید بڑھائے گی۔ بات کرتے ہیں اب جوہری معاہدہ جو 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہوا تھا، اور جسے 2017 میں ٹرمپ نے جس سے وڈرا کیا، امریکہ کو باہر نکالا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ڈی ریل ہو گیا تھا، اور اس کی بحالی کے لیے ویانا میں جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے 6 ماہ پہلے، وہ تعطل کا شکار ہے۔ تو اس پر غور کرتے ہیں کہ ویانا مذاکرات پر رئیسی صاحب کے آنے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا جو جوہری معاہدہ ہے وہ ریوائیو ہو سکے گا۔ تو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جو ویانا میں 2015 کی جوہری معاہدے کی بحالی پر مذاکرات ہیں وہ اس وقت تعطل کا شکار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائل پروگرام اور جو حلیف عسکری گروہوں سے متعلق ایسی کلازز ہیں، ایسے نکات ہیں، ان کو بھی معاہدے کا حصہ بنایا جائے، اور رئیسی حکومت اس پر کسی قسم کی لچک نہیں دکھائے گی، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اس لیے جوہری معاہدے کی جو بحالی کا امکان ہے وہ کم ہے۔ معاہدہ صرف اور صرف اسی صورت بحال ہو سکتا ہے کہ امریکہ معاہدے میں جو ہے وہ نہ صرف دوبارہ شامل ہو، بلکہ جو ایران پر اس نے عائد پابندیاں، جو نئی پابندیاں ہیں اور جو اس سے پہلے والی پابندیاں ہیں، وہ جب تک امریکہ ختم نہیں کرے گا تو اس جو نیوکلیئر ڈیل ہے 2015 کا، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے، اس کا بحالی کا امکان کم ہے۔
ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اور جو حلیف عسکری گروپس ہیں جیسے کہ حزب اللہ ہے، حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، اور اسی طرح یمن کی جو انصار اللہ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ دو نکات ایسے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے ایران سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایران نہ صرف اپنے میزائل پروگرام کو ترک کرے بلکہ جو حلیف عسکری گروہ ہیں ان کی امداد بھی ترک کرے. تو امریکہ اور اسرائیل کا ہدف جو ہے وہ ہمیشہ سے ان عسکری گروہوں کی امداد کو ایران کو ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے. حلف برداری کی تقریب سے قبل یمن کے حوثیوں کے نمائندہ سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ملاقات کی. تو صدر رئیسی نے ایک واضح پیغام دیا ہے اس ملاقات سے کہ جو ہے وہ ان عسکری گروہوں کی امداد جو ہے وہ ایران کی انقلابی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جاری رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ حلف برداری کی تقریب میں حماس کے اسماعیل ہانیہ، حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری نعیم قاسم اور جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندوں کی موجودگی بھی ایک واضح اشارہ ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں اپنے حلیف عسکری گروہوں کے ساتھ تعلقات قطعاً ختم نہیں کرے گا بلکہ ان تعلقات کو مزید بہتر کرے گا اور ان گروپس کی جو ہے وہ امداد جو ہے وہ مزید جاری رکھے گا. صدر رئیسی نے اپنے خطاب میں واضح طور پر یہ بھی کہا کہ فلسطین، یمن، شام، لبنان سمیت جہاں بھی مظلوم ہوں گے ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رئیسی حکومت ایران کے انقلاب اسلامی کے بنیادی نقطہ یعنی مدد اور نصرت مظلومین جہاں پر جو ہے وہ زیادہ شدت سے عمل جو ہے وہ جاری رکھے گی. میزائل اور جوہری پروگرام بھی جاری رکھے جائیں گے، ان پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے تقریر میں بھی یہ واضح طور پر کہا کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ امن مقاصد کے لیے ہے اور ترقی کرنے کا جو حق ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ایران کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتی. ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ شد و مت کے ساتھ ایران کے میزائل پروگرام اور جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی بڑھے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خفیہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ جنگ آبی گزرگاہوں میں جو امپارٹنٹ واٹر ویز ہیں اس میں ایک دوسرے کے مفادات کو زخم پہنچانے، آئل ٹینکرز پر اٹیک کرنے، اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر اٹیکس ہیں ایک دوسرے پر سائبر اٹیکس کرنے اور پراکسی جنگوں کے ذریعے جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. تو اس جنگ میں جو ہے وہ مزید شدت آنے کا امکان ہے کیونکہ اسرائیل میں بھی رائٹ ونگ کی ایک شدت پسند حکومت ہے اور ایران کے اندر بھی اب ایک انقلابی حکومت آ گئی ہے. تو دونوں طرف جو ہے وہ شدت ہے. تو اس میں یہ واضح طور پر امکانات ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اندرونی محاذ پر اگر ہم دیکھیں تو رئیسی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ معاشی بحالی کا چیلنج ہوگا. ایران میں افراط زر، مہنگائی اور بے روزگاری میں جو بہت اضافہ ہو چکا ہے. امریکی پابندیوں نے ایران کی معیشت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے. ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ رئیسی حکومت کس طرح ان پابندیوں کا مقابلہ کر کے معیشت کو بحال کرتی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اس پر نظریں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ پر رئیسی حکومت کو جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے بھی کافی ریلیف دینا پڑے گا اور یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ روحانی جو رئیسی حکومت ہے وہ ایرانیوں کو، تمام گروپس کو جو ہے اور سوسائٹی کے تمام جو سیگمنٹس ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گی. میرے خیال میں ایران میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سپریم لیڈر، صدر، اسپیکر پارلیمنٹ اور چیف جسٹس سمیت تمام جتنے بھی ریاستی اہم عہدے ہیں ان پر اس وقت انقلابی براجمان ہیں اور اس لیے یہ انقلابیوں کے لیے جہاں ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حکومت میں کیسے انقلابی اس امتحان پر پورا اترتے ہیں کیونکہ اس حکومت میں جہاں کامیابیوں کا تمام سہرا انقلابیوں کے سر ہوگا، ناکامیوں کی صورت میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ناکامی کی صورت میں بھی انقلابیوں کو مکمل ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ایک گیم چینجر، ایک نئی حکومت ایران کے اندر آئی ہے جس نے ایران کا جو انقلاب اسلامی کا نظام ہے اس پر اعتماد کو بھی بحال کرنا ہے، جس نے اندرونی محاذ پر بھی مقابلہ کرنا ہے اور جس نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں
اور اسرائیل کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے جو خطے کے ممالک جیسے پاکستان ہے، روس ہے، چین ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بھی بہتر بنانا ہے۔ تو آئندہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ایک انتہائی امپورٹنٹ ریجنل کنٹری ہے ایران، جس کے اس خطے پر اور جس کے پڑوسی ممالک پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کس سمت میں آگے بڑھتا ہے۔ تو آئندہ اگلے ویلاگ تک مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیں مجھے اجازت۔ اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو، اللہ حافظ۔